والصلاة والسلام وتحیت والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. صلوات. سورہ مبارک نجم کے ابتدائی 4 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. یہ مکی سورہ سرکار ختم مرتبت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت تکلم کی قسمیں کھاتا ہوا نظر آتا ہے. پروردگار عالم نے اس سورہ مبارک میں قسم کھا کر اعلان کیا کہ والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ ٹوٹا. ہمارا نبی نہ کبھی بہکا نہ کبھی گمراہ ہوا. ما ینطق عن الہوی، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ وحی کے بغیر نطق نہیں کرتا. یعنی بات یہ واضح ہوئی کہ بہکنے اور گمراہ ہونے کا امکان وہاں ہے جہاں انسان وحی سے مسلسل نہ ہو، لیکن جہاں وحی سے تسلسل اور رابطہ برقرار ہے وہاں نہ بہکنا ہے نہ گمراہی ہے. مسلمانان عالم اپنے رسالت مآب کی بارگاہ میں نذران عقیدت کی منزل پر کہ جو یہ کہہ دیتا ہے وہ وحی بن جاتی ہے. مقام فکر یہ ہے عزیزان محترم کہ وہ پروردگار جسے قسم کھانے کی ضرورت نہیں، وہ مالک حقیقی جو محتاج نہیں ہے اپنے بیان میں اعتماد پیدا کرنے کے لیے کہ وہ قسم کھائے، وہ قسم نہ بھی کھائے تو بھی اعتبار کرنا ہے، قسم کھائے تو بھی اعتبار کرنا ہے. وہ علی کل شیء قدیر ہے. قسمیں تو ہمیں آپس میں ایک دوسرے کو اپنے کلام کو محل اعتبار میں لانے کے لیے کھانا پڑتی ہیں، لیکن وہ تو پروردگار ہے، اسے تو ضرورت نہیں ہے، اسے تو ضرورت نہیں ہے کہ وہ قسم کھائے. لیکن اس کا قسم کھانا اس امر کی دلیل ہے کہ وہ بیان میں شدت پیدا کرنے کے لیے اپنے حبیب کی عصمت تکلم کی عظمت ثابت کر رہا ہے کہ زندگی کے کسی شعبے میں بھی کسی کیفیت میں بھی جب بھی اس کے لب مبارک سے جو جملہ جاری ہو اسے وہی سمجھنا. اور یہ اب اس کی شرافت و امانت و صداقت و عصمت و طہارت ہے کہ یہ آیت کو آیت کہہ دے، حدیث کو حدیث کہہ دے. یہ توجہ ہے نا حضور، یہ اس کی صداقت ہے، یہ اس کی عظمت ہے، اس کی عصمت تکلم کی قسمیں کھائی ہیں.
परवरदिगार ने और कायनात में सिर्फ यही एक रसूल है, 1,24,000 पैगंबर हादियान बरहक, सब पर हमारा ईमान, सब अलैहिस्सलाम, सब अल्लाह के भेजे हुए, सबकी ये तस्दीक करता हुआ आया, सब इसकी बशारत देते हुए आए, सब ने इसका कलमा पढ़ा, सारे अंबिया ने इसका इकरार किया। किसकी मजाल है जो ये तय करे कि वो कब नबी था? किसकी मजाल है जो ये तय करे कि वो कब मनसब नबूवत पर आया? भाई जब लफ्ज कब नहीं था ये था, जब लफ्ज जब नहीं था ये था, जब लफ्ज तब नहीं था ये था, जब साल नहीं था ये था, जब कैलेंडर नहीं था ये था, जब गर्दिश महोसाल नहीं थे ये था। सारे अंबिया ने जब ये मुत्तफिका मसला तमाम उम्मत के दरमियान अजीजान गिरामी तयशुदा है कि कोई शख्स उस वक्त तक दायरे ईमान में आ ही नहीं सकता जब तक वो इकरार तौहीद के साथ इकरार रिसालत मोहम्मदी न करे। लेकिन जिस तरफ हमें तवज्जो मरकूज रखना है वो ये कि अगर ये सारे अंबिया जो सबके सब बरहक ये कलमा पढ़ाने आए किसका? तौहीद का। वजह तखलीक कायनात है, सरकार खत्मी मर्तबत की जात। परवरदिगार आलम ने किसी नबी के लिए हदीस कुदसी में ये नहीं कहा कि कुन तो कंजन मख्फिया, मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, तो ए मोहम्मद मैंने तुझे पैदा किया। तो आदम के जरिए से अल्लाह की पहचान नहीं हुई, नूह के जरिए से अल्लाह की शनाख्त नहीं हुई, तो फिर अक्ल इंसानी का फैसला क्या होगा कि इस नबी कामिल को इतना कामिलो अकमलो मुकम्मल बनाया होगा। हबीब तुझे इतना मुकम्मल बनाकर इस दुनिया में भेजूंगा कि लोग देखें तुझे, माने मुझे। सोचना यह है कि आदम की उम्मत ने तो आदम का कलमा पढ़ा होगा ना, नूह की उम्मत ने नूह का कलमा पढ़ा होगा, मूसा की उम्मत ने मूसा का कलमा पढ़ा होगा, सबने यही कहा होगा ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, आदम सफीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, नूह नजीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा रूहुल्लाह। लेकिन इन सारे अंबिया का कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। सारे अंबिया का कलमा। और फिर बात सिर्फ अकीदे की नहीं है, बात दलाइल से भी है, कुरान से भी साबित, जो वजह तखलीक कायनात है। अगर उसी का इकरार नहीं तो किसी को कायनात में आने का हक क्या है? जबकि इस मंजिल पर परवरदिगार ये इरशाद फरमाए हदीस कुदसी में कि लौ ला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, हबीब मैं आसमान और जमीन को पैदा न करता अगर तेरी तखलीक मकसूद न हो। तो वजह तखलीक कायनात तो ज़ाते पैगंबर हुई ना, तो कायनात में किसी को आने का हक नहीं, इसका इकरार किए बगैर। लेकिन बात अगर हदीस तक रहेगी तो कोई और मंजिल होगी। आइए कुरान से पूछें कि क्या इन सारे अंबिया ने मेरे रसूल का कलमा पढ़ा या नहीं? तो आया मीसाक ने बढ़कर ऐलान किया, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक अन्नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुन लिमा माअकुम। ऐ गिरोह अंबिया, ऐ गिरोह अंबिया, हबीब मेरे हबीब याद करो वो वक्त। आया मीसाक, ये कुरान मजीद में जो मीसाक की आयात कहलाती हैं ये 35 मकामात पर हैं। और यहाँ जहां जहां मीसाक, पैक्ट और अहद की बात हुई है ये आलम ज़र की बात है, तख्लीक कायनात से पहले की बात है, आलम लतीफ की बात है, आलम कसीफ की बात नहीं है। जहां से रूहों से इकरार लिया गया था। मेरे हबीब अब इस जुमले पर अज़ीज़ान मोहतरम मैं बहुत करीब आपको करके आपकी तवज्जो चाहता हूं और अपने सारे मौजूद सुनने वालों की, कि याद करो वो वक्त जब हमने
سارے گروہ انبیاء سے یہ عہد لیا تھا جب آخر میں ایک مصدق نبی آئے گا تم اس پر ایمان بھی لاؤ گے، اس کی نصرت بھی کرو گے۔ بھائی منطق کا فیصلہ کیا ہے؟ حبیب کو یاد دلایا جا رہا ہے قرآن میں، حبیب یاد کرو وہ وقت، یاد اسے دلایا جاتا ہے جو موقع پر موجود ہو۔ توجہ ہے نا؟ جہاں جہاں بھی یہ اصطلاحات آئی ہے نا، بھائی جیسے ایک مقام پر ارشاد ہوا بھائی یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ میرے حبیب یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم اور اسماعیل کعبے کی دیواروں کو بلند کرتے جاتے تھے اور دعا کرتے جاتے تھے، اے ہمارے پروردگار ہماری اس محنت کو قبول فرما، اس خدمت کو قبول فرما۔ تو یاد کرو وہ وقت، تو تسلیم کرنا پڑے گا نا عقل انسانی کو کہ جب ابراہیم و اسماعیل کعبے کو تعمیر کر رہے تھے تو جسے یاد دلایا جا رہا ہے وہ نبی دیکھ رہا تھا کہ کس کا گھر بن رہا ہے، کس کے لیے بن رہا ہے۔ ابراہیم نے کعبہ تعمیر نہیں کیا، دیواریں بلند کی ہیں اور دیوار بلند کر کے دعا کی ہے، ہم نے تیرے گھر کی دیوار بلند کی ہے، ہماری خدمت کو قبول کر، ہماری خدمت کو قبول کر۔ کعبہ تو ابراہیم سے پہلے بھی تھا، جبھی تو ابراہیم نے اپنی زوجہ اور اپنے بچے کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر یہ کہا تھا پالنے والے اب تیرے حکم کی تعمیل میں اپنی اولاد کو اس صحرا میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اندا بیتک المحرم، تیرے محترم گھر کے نزدیک۔ تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ جب اسماعیل بچے تھے تو بیت محرم تھا، بیت مکرم تھا۔ ابراہیم نے اسماعیل نے دیواروں کو بلند کیا، دعا کی، گھر بنایا، دعا کی۔ معصوم دعا کرے پروردگار قبول نہ کرے، ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ دیوار بنائی ابراہیم نے تھی، اس لیے پروردگار عالم نے بھی دعا ابراہیمی کو سند تکمیل عطا کرنے کے لیے کسی مرحلے پر دیوار میں شق کر کے ثابت کر دیا کہ بیت تم نے ہمارے لیے بنایا تھا، مگر حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ ہم لا مکان ہیں، ہم لا زمان ہیں، ہمیں مکان کی ضرورت نہیں ہے، بیت تم نے ہمارے لیے بنایا، ہم دیوار شق کر کے اسے تمہارے اہل بیت کے لیے مخصوص کر۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے سارے گروہ انبیاء سے یہ عہد لیا، میثاق لیا، پیمان لیا کہ تمہیں اس شرط پر حکمت و کتاب و نبوت عطا کی جاتی ہے کہ جب ایک مصدق نبی آئے گا تم اس پر ایمان بھی لاؤ گے، لتؤمنن بہ، ایمان بھی لاؤ گے، اس کی نصرت بھی کرو گے۔ قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ خاتم النبیین پر تنہا ایمان لانا کافی نہیں ہے، مشکل کے وقت نبی کی نصرت بھی لازمی ہے۔ اور پھر معاہدے کو مضبوط کرنے کے لیے بات کو آگے چل کر واضح بھی کیا گیا، بتایا بھی گیا۔ قال اقررتم، پروردگار نے پوچھا تم سب اقرار کرتے ہو؟ کون؟ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے نبیوں، تم سب اقرار کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، سب نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں۔ قال فاشهدوا، جب سب نے اقرار کر لیا ارشاد ہوا اچھا پھر گواہ بن جاؤ، گواہ بن جاؤ۔ وانا معکم من الشاہدین، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں شامل ہوں۔ دوستو بات اگر یہاں تک رک جاتی تو بھی عظمت پیغمبر مکمل تھی اور اعلیٰ ترین تھی، مگر ہماری جانیں قربان اس وجہ تخلیق کائنات پر، اس علت غائب ممکنات پر، اس وجہ تزئین شخص جہاد پر،
اس علم اول پر، اس عشق اول پر، اس حسن اول پر، اس عقل اول پر، اس روح اول پر، اس نور اول پر، اس قلم اول پر، اس قلم اول پر، اس گنتی کے پہلے عدد پر۔ مسئلہ کیا تھا؟ ظاہر ہے پروردگار جنہیں نبی بنا کر بھیج رہا ہے، جن سے عہد لے رہا ہے، جن سے میثاق لے رہا ہے، سب نے کہا نا کہ ہم اقرار کرتے ہیں، تو اقرار کاہے کا تھا؟ محمد رسول اللہ کا تھا نا، اور ان اقرار کرنے والوں میں آدم بھی شامل، آدم کا بھی اقرار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو جب آدم کا اقرار ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اب قیامت تک آدم کے تو کسی بیٹے کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ یہ تاریخ طے کرے کہ یہ کب سے نبی ہے۔ اور پھر ایک جملہ کہا گیا وَمَن تَوَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اور یاد رکھو، جس نے بھی اس عہد کی خلاف ورزی کی تو دائرہ ایمان سے باہر چلے جاؤ گے۔ نبوتیں تو ایک طرف، دوستو قرآن کا مزاج یہ ہے، قرآن کی طبیعت یہ ہے، قرآن کا انداز تکلم یہ ہے، قرآن کا قانون فصاحت یہ ہے کہ وہ کبھی خطاب نبی سے کرتا ہے، مراد امتوں کو لیتا ہے۔ یہ قرآن کا انداز ہے۔ ظاہر ہے کہ جنہیں نبی بنایا گیا تھا ان سے یہ امکان تھا ہی نہیں کہ وہ بدعہدی کرتے، بدعہدی کا امکان ہی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود خطاب انبیاء سے کر کے قیامت تک کی نسل انسانی کے لیے قانون بنا دیا کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے انبیاء بھی اگر اقرار نبوت محمدی نہ کریں یا اقرار کر کے اس کا حق نصرت ادا نہ کریں تو جب وہ نبی نہیں رہتے تو مسلمان کیسے ہوگا؟ یہ وہ منزل ہے جس پہ غور کریں، یہ وہ منزل ہے جس پہ تفکر کریں، یہ وہ منزل ہے جسے سوچیں۔ اور پھر دوسرے مقام پر پھر ارشاد ہوا اس کی ابدی ازلی اور قدیمی نبوت کا اگر یہ سب سے پہلے نہیں تھا تو قرآن نے پکار کر کیوں کہا میرے حبیب کیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا۔ قیامت کے دن دیکھنا ساری امتوں کا عالم کیا ہوگا جب ہم تمام امتوں پر ان کے نبیوں کو گواہ بلائیں گے اور سب نبیوں پر تمہیں گواہ بلائیں گے، تم گواہی دو۔ پھر دلیل حیات پیغمبر، حیات پیغمبر، سارے انبیاء کی گواہی قیامت کے دن سرکار رسالت باپ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر مجھے یہ جملہ کہنے دیں کہ یہاں تو یہ ارشاد ہوا اور پھر سورہ مبارک رات میں پھر ارشاد ہوا یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ حبیب بڑی توجہ دو، یقول الذین کفروا، حبیب کافر یہ کہتے ہیں کہ تو مرسل نہیں ہے، یہ کافر ہیں جو تیری نبوت میں شک کرتے ہیں۔ یقول الذین کفروا لست مرسلا، کافر یہ کہتے ہیں کہ تو رسول نہیں ہے، یہ تجھے اگر رسول نہیں مانتے نہ مانے، ہم نے ان کے مشورے سے تو تجھے رسول نہیں بنایا۔ بڑی توجہ، یہ اگر تجھے رسول نہیں مانتے نہ مانے، قل کہہ دے کفی باللہ شہیدا، اللہ کافی ہے میری رسالت کی گواہی کے لیے۔ سورہ رحمان میں ارشاد ہوا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان وہ ہے جس نے پہلے تعلیم قرآن دی پھر انسان کو پیدا کیا۔ بھئی کائنات کے انسانوں مجھے کوئی انسان بتاؤ جو پیدا ہونے سے پہلے تعلیم قرآن لے رہا ہو۔ لیکن یہاں رسالت کی گواہی کی بات ہے، رسول خود مدعی ہے اور مدعی اپنے دعوے کا خود گواہ نہیں ہوا کرتا۔
اسی لیے پروردگار نے کہا کہ یہ تمہیں کافر نہیں مانتے، اگر یہ کافر تمہیں رسول نہیں مانتے تو نہ مانے، ان سے کہو کہ تمہاری گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے، ایک وہ جسے ہم نے کل کتاب کا علم عطا کیا۔ تو ایک تو خالق کتاب ہے گواہ، رسول ہے مدعی، ہیں کل کتاب کے عالم، مگر مدعی ہے رسالت کے، تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ کوئی تیسرا ہے کل کتاب کا عالم جو رسالت کا گواہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 40 برس تک اعلان رسالت نہیں کیا، اور جب کعبے میں پہنچے آغوش میں کسی بچے کو لیا، اپنی زبان چسائی، تو تیری گواہی کے لیے ایک وہ کافی جسے ہم نے کل کتاب کا، مکمل کتاب کا علم عطا کر دیا۔ تو دوستو، مکمل کتاب کا علم لے کر نبی وہاں سے آتا ہے، جہاں سے گفتگو کا آغاز ہوا تھا، اسی منزل پر ہم آ گئے تاکہ گفتگو نتیجے پر آ جائے۔ کتاب کا علم وہاں سے لے کر آیا تھا، اسی لیے تو اعتماد سے پروردگار نے قسم کھا لی، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ۔ تم اس کی ساری زندگی میں دیکھ لا، چاہے یہ اعلان رسالت کرے یا نہ کرے، یہ جب بھی گفتگو کرے گا مرضی الہی کے مطابق ہوگی، اس لیے کہ وما محمد الا رسول، یہ محمد نہیں ہے، کبھی اسے محمد نہ سمجھنا، یہ زندگی کے ہر لمحے میں رسول ہے۔ اعلان رسالت کرے تب بھی رسول، چپ رہے تب بھی رسول، بچپن گزارے تب بھی رسول، لڑکپن گزارے تب بھی رسول، جوانی گزارے تب بھی رسول، امانتیں رکھے تب بھی رسول، خدیجۃ الکبریٰ کا مال تجارت فروخت کرے تب بھی رسول، صادق کہلائے تب بھی رسول، امین کہلائے تب بھی رسول، جھگڑے نمٹائے تب بھی رسول۔ اس لیے کہ الرحمن علم القرآن، اس رحمان نے اسے تعلیم قرآن پہلے دے دی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے صاحب، اور مقام فکر ہے کہ جب سارا قرآن پہلے ہی دے دیا تھا تو جبریل کیا کرنے آتے تھے؟ یہ بھی تو کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے نا، اس پر بھی تو ہمارا ایمان ہے نا کہ یقیناً جبریل آئے۔ اس پر تو جبریل کیا کرتے رہے کہ 23 برس میں جو 24,000 مرتبہ جبریل آئے، یہ کیا کرنے آتے تھے؟ پہلی آیت کا مزاج بتا رہا ہے، آتے ہی کہا غار میں اقرا بسم ربک الذی، پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ پڑھنے کا حکم اسی کو دیا جاتا ہے جو پہلے پڑھا ہوا ہو۔ اب جو جبریل آتے تھے، مسئلہ حل، بات واضح، سارے میرے مسلمان بھائی سنیں، اور شاید یہ ہم تمام مسلمانوں کی شفاعت کا باعث بن جائے۔ یہ ایک ہی جملہ، جبریل آئے اور یقیناً آئے۔ قرآن تو سارا سینہ محمد میں موجود تھا، مگر چونکہ حکم تھا کہ ما ینطق عن الہویٰ، وحی کے بغیر نطق نہیں کرنا ہے، وحی کے بغیر بولنا نہیں ہے۔ قرآن تو سارا موجود تھا سینہ نبوت میں۔ جبریل صرف یہ پیغام لاتے تھے کہ یا رسول اللہ، پروردگار بات تحفہ درود و سلام کے یہ فرماتا ہے، اب یہ آیت پڑھ دیجئے، اب یہ سورت پڑھ دیجئے، اب یہ ہے پابند نہیں۔ حیات طیبہ کا خلاصہ کیا ہے؟ یہ ساری گفتگو جو ہم نے کی، اس سیرت طیبہ کا خلاصہ کیا ہے؟ اس سیرت طیبہ کا خلاصہ قرآن مجید میں جو صاف ابھر کر سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے ذات پیغمبر میں مکمل نمونہ عمل ہے۔ ذات مکمل نمونہ عمل ہے، قیامت تک کیسے کریں؟ اس ذات کے نقش قدم سے قدم ملا کر
مسلمان کیسے چلیں؟ اعلان ہو گیا قل اطیع اللہ و اطیع الرسول، نہیں، پھر پلٹ کے کہا میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ، خالی اپنی اطاعت قبول نہیں کروں گا، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ اطاعت ہوتی ہے قول کی، اتباع ہوتا ہے فعل کا۔ سورہ مبارک آل عمران کی 30ویں آیت میں اور 31ویں آیت میں یکے بعد دیگرے اطاعت کا بھی حکم ہے، اتباع کا بھی حکم ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میرے حبیب ان سے کہو کہ میرا اتباع کریں۔ دعویٰ اللہ کی محبت کا، اتباع رسول کا۔ اور جملہ سنیں عزیزان محترم، ہماری زبانیں غربت کا شکار ہیں، ہم غریب اللسان ہیں، ہم غریب اللسان ہیں، ہم اس وجہ تکوین کائنات کے فضائل کا حق کیا ادا کریں؟ ہم نے زیادہ کہا کہ حضور محبوب خدا ہے، قرآن کہتا ہے نہیں، یہ میرے نبی کی شان نہیں ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، ان کلمہ پڑھنے والوں سے کہو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول کا اتباع کرو۔ اتباع رسول کے بغیر میں اپنی محبت کا دعویٰ تم سے قبول نہیں کروں گا، اور جب تم نے اتباع رسول کر لیا تو یحببکم اللہ، تو پھر تمہیں دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ خود تم سے محبت کرے گا۔ آپ نے غور نہیں فرمایا جملے پر مسئلہ دیکھیں، نتیجہ دیکھیں، محبوب خدا تو وہ جو اتباع رسول کرے، پیغمبر تو مرکز محبت الہی ہے، میزان محبت الہی ہے، یعنی اس ترازو پر تو تلے گا انسان، اتباع رسالت کی ترازو پر، اتباع فعل کا، اطاعت قول کی۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو دے لے لو، جس سے روکے رک جاؤ، جو رسول کہے وہ کہو، جو کرے وہ کرو، نہ اپنی طرف سے کچھ کہو نہ اپنی طرف سے کچھ کرو۔ اسی لیے جب دین تکمیل کی منزل میں آیا تو ایک ہی وقت میں رسول نے کہا بھی اور کیا بھی، ہاتھوں پر بلند کر کے عمل کیا، زبان سے من کنت مولا کہہ کے اطاعت، اتباع۔ مکمل، نعمتیں تمام، اللہ راضی، میں قربان ہو جاؤں آمنہ کے اس شان کے کہ 1,24,000 پیغمبروں کی، ہزاروں برسوں کی برحق تبلیغات کے باوجود بھی جو دین نامکمل تھا، 23 برس کے قلیل عرصے میں اس خاتم النبیین نے اس دین کو اتنا مکمل کر کے حج آخر کے موقع پر ہیومن چارٹر دے کر، انسانی فلاح کا قانون دے کر دنیا کو بتا دیا کہ کہنا پڑا انقلابی شاعروں کو کہ اے رسول اس قدر عجلت میں تو روئے زمین پر چھا گیا، فلسفی چکرا گئے، تاریخ کو گچھا گیا۔ ہر رضا ہمارے لیے خلاصہ کیا، پورے اسوے حیات طیبہ کا نتیجہ کیا، سیرت طیبہ کا، چاہے قبل بعثت کی زندگی ہو یا بعد بعثت کی، پتھر کھاتے ہوئے تو نظر آتے ہیں، پتھر مارتے نظر نہیں آتے۔ یہ حیات وہ عرب کے قبائل جو ایک دوسرے سے جنگ آزما رہتے ہیں، تلوار کے زام میں ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں، قتل و غارت گری کبھی لسان پر، کبھی زبان پر، کبھی قوم پر، کبھی قبیلے پر، کبھی جغرافیے پر۔
کبھی تاریخ پر، کبھی حسب نسب پر، کبھی دولت پر، لیکن یاد رکھو پیغمبر نے کہیں کبھی نہیں اس بات پر فخر کیا کہ میں عربی ہوں، میں عجمی ہوں، میں ہاشمی ہوں، میں مطلبی ہوں۔ پیغمبر کو تو خدا نے کہا ابھی تم ان چیزوں سے ماورا ہو، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب پوری حیات طیبہ میں آپ کو کہیں اگر فساد ہوتا ہوا نظر آئے گا تو امین رسول، امن کا ضامن رسول حجر اسود کی تنصیب پر اگر عزتیں حاصل کرنے کے لیے قبیلے لڑتے نظر آئیں، تلواریں نکل آئیں اعلان رسالت سے پہلے، چادر میں حجر اسود رکھا کر، سب کے ہاتھوں میں کونے پکڑوا کر اپنے دستے مبارک سے حجر اسود کو کعبے میں نصب کرا دیا۔ یہی تو وجہ ہے کہ نبی اگر پتھر کو بھی نصب کر دے تو چومنا واجب۔ یہ نبی کی شان ہے۔ کعبہ مرکز ایمان، کعبہ مرکز ایمان، کعبہ مرکز ایمان، 1 ارب سے زیادہ مسلمانوں کا مرکز و محور کعبہ۔ کس نے بتایا؟ رسول نے۔ کس نے بتایا؟ رسول نے۔ 1,24,000 پیغمبر، کس نے بتایا؟ رسول نے۔ یہ توریت ہے، کس نے بتایا؟ رسول نے۔ یہ انجیل ہے، ایمان لاؤ، کس نے بتایا؟ یعنی کیا پوزیٹو تھنکنگ ہے یہ؟ معذاللہ دنیا کا کوئی سیاسی اسکالر یا سیاسی رہنما نہیں ہے جو کسی کے فلسفے کی تردید پر اپنی تعلیم کی بنیاد قائم کرے۔ یہ واحد رسول ہے جس نے کہا آدم بھی برحق، ایمان لاؤ، نوح بھی سچے، ایمان لاؤ، ابراہیم بھی صحیح، ایمان لاؤ، اسماعیل بھی برحق، ایمان لاؤ، توریت بھی برحق۔ یعنی یہ عجیب منزل ہے، اقوام بین الاقوامی برادری متوجہ ہو میرے رسول رحمت پر کہ اس کے سیرت طیبہ کا خلاصہ یہ ہے کہ تردید کسی کی نہیں، تائید سب کی، کسی کی دل آزاری نہیں۔ یہ نہیں کہا کہ توریت کو نہ مانو، ایمان لاؤ توریت پر۔ یہ نہیں کہا کہ انجیل کو نہ مانو، ایمان لاؤ انجیل پر۔ یہ نہیں کہا کہ زبور کو نہ مانو، ایمان لاؤ، تاکہ کوئی قوم، انسانیت کے لیے آئے تھے نا، تاکہ کوئی قوم یہ نہ کہہ سکے کہ ہماری تردید کی، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہماری تردید کی، سب کی تائید، سب کی تائید۔ قرآن مجید نے کسی بھی مقام پر توریت کی تردید نہیں کی، انجیل کی تردید نہیں کی، عمل کرنے کا حکم نہیں دیا، اس لیے کہ توریت، انجیل اور زبور کے نااہل وارثوں نے نبیوں کے جانے کے بعد اس میں رد و بدل کر دیا تھا۔ اسی لیے انسانیت کو گمراہی سے بچانے کے لیے یہ حکم دے دیا کتاب پر ایمان لاؤ، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ عمل اس لیے نہ کرو کہ بندوں نے تخریب کاری کر دی۔ یا اللہ، گمراہ نہ ہو جاؤ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ساتھ پیغمبر مکمل نمونہ عمل ہے تمام مسلمانوں کے لیے۔ تو پھر مجھے بڑی محبت کے ساتھ، بڑی لجاجت کے ساتھ ملت اسلامیہ یہ جملہ کہنے دے کہ پیغمبر اسلام کافروں کو مسلمان بنانے کے لیے آئے تھے، مسلمان کو کافر بنانے نہیں آئے۔ سیرت پیغمبر، اور یہ ہے نتیجہ اسی کی آغوش تربیت کا۔ حسین ترین شاہکار حسین، فرزند فاطمہ حسین، شہید اعظم حسین، نجات دہندہ انسانیت حسین، کائنات کا مولا حسین، بنا لا الہ حسین، پشت نبوت پر سوار ہونے کا
شرف حاصل کرنے والا حسین اپنے نانا کی تربیت کا نتیجہ سن 61 ہجری میں کربلا میں دے رہا ہے، جب انکار ہو رہا ہے کس کا؟ حسین کا نہیں۔ دوستو توجہ ان جملوں پر، چند لمحوں کی زحمت۔ جب انکار ہو رہا ہے کس کا؟ حسین کا نہیں، علی کا نہیں، فاطمہ کا نہیں، یعنی یزید نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ معاذ اللہ میں سے یہ زیادہ ہوں، یزید نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ معاذ اللہ میں اولاد رسول میں سے ہوں، یزید نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں امام ہوں، یزید نے اعلان کیا، کوئی نبی نہیں تھا، کوئی وحی نہیں آئی تھی، انکار نبوت بھی ہوا، انکار قرآن بھی ہوا، تو تصادم کس سے ہوا؟ یزید کا، حسین سے نہیں۔ ٹکرایا ہے یزید اللہ سے، اس لیے کہ قرآن اللہ کا، دین اللہ کا، ملک اللہ کا، حکومت اللہ کی، سلطنت اللہ کی، درمیان میں حسین آیا۔ تو اس جنگ کو یزید اور حسین کی جنگ نہ سمجھنا، یہ جنگ ہے یزید اور پروردگار کے درمیان، جو لڑی گئی حسین کے ذریعے سے۔ جبھی تو خواجہ اجمیر نے چیخ کر کہا نا، حقا کے بنا لا الہ حق حسین۔ دوستو 28 رجب سن 60 ہجری کو مدینہ چھوڑا، نانا کے روزے سے جدا ہوئے، سلام آخر کیا، ماں کی قبر پر جنت البقیع میں آئے اور سلام کر کے ایک جملہ کہا، اماں زہرا تم بھی لہو میں اپنا چمن دیکھنے چلو۔ اماں قبر میں کیوں سو رہی ہو؟ نانا کے دین پہ وقت آ گیا ہے، تم بھی لہو میں اپنا چمن دیکھنے چلو، زینب کے بازوؤں میں رسن۔ زینب کے حضرت اللہ، ہم قریب ہوئے کربلا سے، 3 شعبان کو مکے پہنچے، قیام کیا مسلسل کعبے میں۔ دوستو میرے مسلمان بھائیوں، میں دست ادب باندھ کے عرض کرتا ہوں، مجھے کائنات میں کوئی ایسا حاجی بتا دو جو مہینوں سے کعبے کی دیوار کے نیچے حج کا انتظار کر رہا ہو، اور عین حج سے 1 دن پہلے احرام کھول کر یہ کہہ کر کعبے کو سلام کر کے چلا جائے، میرے اللہ کے گھر تیری حرمت باقی رہے۔ 2 محرم کو کربلا پہنچے، 3 کو خیمے دریا سے ہٹے، 4 کو فوجیں آنا شروع ہوئی، 7 محرم کو پانی بند ہو گیا۔ کس حسین پر؟ اس حسین پر 7 محرم کو پانی بند ہوا جس نے راستے میں ہر کے اس لشکر کو پانی پلایا تھا جو حسین کو گرفتار کرنے آیا تھا۔ 7 محرم کو پانی بند ہوا، 3 دن تک التش 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 کی آوازیں خیام حسینی سے آئیں۔ عاشور کی قیامت کا دن آیا، اذان علی اکبر سے اللہ کی کبریائی کا اعلان ہوا۔ جزاک اللہ، عزکم اللہ۔ اذان علی اکبر سے اللہ کی کبریائی کا اعلان ہوا۔ نماز فجر سے آغاز شہادت، 10 گھنٹے میں حسین کا کچھ نہیں بچا، رسول کا سب کچھ بچ گیا۔ اجڑ گیا بطول کا گھر، نہ اکبر، نہ قاسم، نہ اون محمد، نہ عباس۔ کربلا میں ایک منزل ایسی بھی آئی کہ کربلا میں ایک 6 مہینے کے بچے کو
دو چار جملے، دو چار دقیقے ہم شام غریبہ سے قریب آ گئے، ہم شام غربت سے قریب آ گئے، ہم شام غریبہ سے قریب۔ دو چار جملوں کی زحمت۔ عزیزان محترم، حسین نے در خیمہ پر آ کر اجازت مانگی۔ زینب سلام، رقیہ سلام، رباب سلام، لیلا سلام، اماں فضہ سلام، ایک ایک بی بی کو سلام کیا۔ دروازے پہ سواری کا انتظام نہیں تھا، سواری تو کھڑی تھی، کوئی رکاب تھامنے والا نہیں تھا۔ دائیں بائیں دیکھ کر کہا آئینہ آئینہ حبیب، آئینہ آئینہ زہیر، ارے کوئی ہے ہماری سواری کا لانے والا، کوئی ہے ہماری سواری کا لانے والا۔ جب کوئی آواز نہیں آئی تو خیمے کے پردے سے ایک بی بی کی آواز آئی، حسین اجازت دے، بہن باہر آ کر تیرے گھوڑے کی رکاب تھامے۔ جزاک اللہ۔ دو چار جملوں کی زحمت۔ حسین جناب پہ سوار ہوئے، جناب پہ سوار ہوئے، ذوالفقار میان سے نکالی، فوجوں پہ حملہ کیا۔ میمنہ کو میسرے پہ پلٹا، میسرے کو قلب لشکر پہ پلٹا، یہاں تک کہ یزید کی فوجوں کا آخری دستہ کوفے کی سرحدوں سے ٹکرایا۔ یہ آخری وقت میں محمد مصطفیٰ کا نواسا جنگ کر کے اس لیے بتا رہا ہے کہ تاریخ کا مورخ یہ نہ لکھ دینا کہ مجبوراً گھیر کر مار دیا تھا۔ میں تو اس لیے شہادت دے رہا ہوں کہ لا الہ الا اللہ بچ جائے، محمد رسول اللہ باقی رہ جائے۔ عزیزانو، ابھی حسین جب حملے کرتے تھے اور یزید کی فوجیں بھاگتی تھی تو حسین رک رک کے کہتے تھے، عباس بڑا حوصلہ تھا تجھے لڑنے کا، آ 3 دن کے پیاسے کی جنگ دیکھ۔ اکبر بڑا ناز تھا تجھے اپنی جوانی پر، بوڑھے باپ کی جنگ دیکھ۔ ارے میرے شیرو، تم کہاں ہو؟ مجھے کوئی داد نہیں دیتا۔ بار بار خیمے سے ایک دبی دبی آواز آتی تھی، مرحبا میرے پیاسے بھائی۔ جزاک اللہ، اجرکم اللہ، مرحبا میرے پیاسے بھائی، جزاک اللہ۔ عزیزانو، جب فوجوں میں قیامت برپا ہوئی، یہاں تک کہ یزید کی فوجوں نے اعلان کیا، الامان الحفیظ یا ابا عبداللہ الحسین، اے رحمت للعالمین کے نواسے، ہمیں امان دے، ہمیں امان دے۔ ادھر یزید کی فوجوں کی آواز آئی، ہمیں امان دے۔ ادھر جبریل نے زیر آسمان سورہ فجر کے آیت کی تلاوت کی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اے نفس مطمئنہ، اے نفس مطمئنہ حسین، لوٹا اپنے رب کی طرف۔ میں راضی ہو گیا، میں راضی ہو گیا، میں راضی ہو گیا حسین۔ یہ جوان بیٹے کا لاشا اٹھانے والے، میں راضی ہو گیا۔ یہ عباس کے بازو اٹھانے والے، میں راضی ہو گیا۔ یہ میرے دین بچانے والے، میں راضی ہو گیا۔ جیسے ہی جبریل کی یہ آواز آئی، حسین نے ایک مرتبہ گردن جھکائی، ذوالفقار کو میان میں ڈال کر کہا، انا للہ و انا الیہ۔ جزاک اللہ۔ اتنا کہنا تھا، دو چار جملے، اتنا کہنا تھا عزیزانو کہ حسین کی تلوار میان میں گئی، شام کا لشکر، عمر سعد کا لشکر گھر کر آیا، کسی نے تیر مارا، کسی نے تلواریں ماری، کسی نے خنجر مارے، کسی نے پتھر مارے۔
1950 زخم کھا کر چند جملے پشت ذوالجناح سے زمین پہ تشریف لائے. ایک مرتبہ فضا نے آواز دی, بی بی زینب تیرے بھائی کی خیر. آپ یہ تو سنتے ہیں کہ حسین ذبح ہوا, لیکن خدا کی قسم حسین ذبح نہیں ہوا. ذبح ہوتا ہے شہرج سے. ذبح ہوتا ہے شہرج سے. میرے امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس جد نامدار شہید حسین پر جسے شہرج سے ذبح نہیں کیا گیا, پشت گردن سے ضربے مار کر جس کا ساتھ ادھر حسین کا سار, آخری جملے, ادھر حسین کا سار نیزے پہ بلند ہوا. ادھر بی بی سکینہ کہتی ہے کہ شمر اپنی فوج کا دستہ لے کر ہمارے خیموں کی طرف بڑھا. خیموں میں آگ لگا دی گئی, سیدانیوں کے سروں سے چادریں اتار لی گئی. یہ کس کی بیٹیوں کی چادریں اتر رہی ہیں؟ جس محمد نے یتیم بیٹیوں کے کھلے سروں پہ چادریں ڈالی تھی, یہ اس محمد کی بیٹیوں کی چادریں ہیں. زینب کی چادر چھنی, کلثوم کی چادر چھنی. عزیزانو, بی بی سکینہ کہتی ہے جب زینب کی چادر چھنی تو ایک مرتبہ شہزادی زینب نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے سر پہ رکھ کر چلا کر کہا, عباس میری چادر. اندھیرا ہو گیا, شام ہو گئی, کربلا میں شام غریبا, ڈوب گیا سورج, چاروں طرف لاشیں, کھلے سر بیویاں, سہمے ہوئے بچے. حمید کہتا ہے میں نے دیکھا ایک بچی جس کے کان زخمی, جس کے کرتے کا دامن جلا ہوا, جو دریا کی طرف دوڑی ہوئی جا رہی ہے اور آوازیں دے رہی ہے, چچا عباس, چچا عباس, میرے بندے چھین لیے گئے. کربلا میں رات ہو گئی, کربلا میں سناٹا ہو گیا, کربلا میں اندھیرا ہو گیا. آخری جملے عزادارو, ایک خیمہ باقی رہ گیا. اس جلے ہوئے خیمے سے علی کی دلیر بیٹی نے محمد مصطفیٰ کے جانشین کو اپنی پشت پہ نکالا جو خیمے میں غش میں پڑا تھا. شانہ ہلا کر شریعت کی پابندی کا اعلان بھی کیا, امامت کا حق بھی بتایا. سجاد ہمارے خیمے جل گئے, اب ایک خیمہ رہ گیا ہے, بتاؤ خیمے میں رہ جائے یا جل کر مر جائے. سید سجاد نے ایک مرتبہ غش سے آنکھ کھولی, فوراً آنکھوں پر ہاتھ رکھا, زندگی میں پہلی قیامت کا منظر دیکھا. چلا کر کہتے ہیں پھوپھی کے کھلے سر کو دیکھ کر, پھوپھی اماں میرے چچا عباس کہاں ہے؟ ارے عباس ہوتا جو قبل اللہ, عباس ہوتا اور میری چادر چھنتی, عباس ہوتا اور میری چادر چھنتی. عزادارو, ایک خیمہ چل گیا, وہ بھی ایک تناب باقی رہ گئی, چند یتیم باقی رہ گئے, کچھ بیوائیں باقی رہ گئی, سہمے ہوئے بچے, بے کفن لاشیں, کربلا کا سناٹا. ایک مرتبہ زینب نے کہا اب تک روئی تھی اب نہیں رو گی. اب تک روئی تھی
نہیں روئیں گی۔ بچوں بیویوں تم آرام سے جلی ہوئی تناب کے نیچے بیٹھو، عباس نہیں تو کیا ہوا، زینب تو موجود ہے، میں پہرا دوں گی، میں پہرا دوں گی۔ سارے بچوں کو اکٹھا کر لیا گیا۔ عزادارو آخری جملے مجلس تمام کی میں نے، بڑی رقت کی آپ نے، بس یہ جملہ سن لیجئے۔ بچوں کو شمار کیا گیا، ہر ماں کی گود میں سہما ہوا بچہ تھا، سب بچے مل گئے، کہیں سکینہ نظر نہیں آئی۔ کہیں سکینہ نظر نہیں آئی۔ زینب کہتی ہے بہن ام کلثوم بچوں میں سکینہ نظر نہیں آتی۔ شہزادی نے کہا بہن زینب سکینہ دو ہی طرف جا سکتی ہے، یا تو زخمی کان دکھانے عباس کو گئی ہوگی، یا سینے پر سونے حسین کی طرف گئی ہوگی۔ آؤ ایسے کریں، میں دریا کی طرف جاتی ہوں، تم مقتل کی طرف جاؤ۔ عزادارو جناب ام کلثوم دریا کی طرف چلی، دریا کے قریب ایک بازو بریدہ لاشا دیکھا۔ کیا وقت آ گیا تھا آل رسول پر؟ دریا کے قریب ایک بازو بریدہ لاشا دیکھا اور دیکھ کر ایک جملہ کہا عباس۔ جیسے ہی ام کلثوم نے کہا نا عباس، راوی کہتا ہے میں نے دیکھا میرے غازی کا لاشا دریا کی ترائی سے 3 مرتبہ اٹھا زمین میں گیا۔ جزاک اللہ۔ ام کلثوم نے کہا میرے غیرت دار غازی، میرے غیور بھائی، میں تجھے اپنا کھلا سر دکھانے نہیں آئی، کھلا سر دکھانے نہیں آئی، کھلا سر دکھانے نہیں آئی، مجھے تو اتنا بتا دے یہاں سکینہ تو نہیں آئی۔ لاش عباس سے آواز آئی شہزادی یہاں سکینہ نہیں ہے، یہاں سکینہ نہیں ہے۔ اور ادھر علی کی بڑی بیٹی، ادھر حسین کو زندہ رکھنے والی زینب، ادھر فاتح شام زینب مقتل کی طرف پہنچی، آوازیں دیتی ہوئی، رات ہے، اندھیرا ہے، سناٹا ہے، تاریکی ہے۔ ایک لاش سے الجھ کر جو زینب گری، گر کر جو غور سے دیکھا تو سینے پہ ہاتھ مار کے کہا اکبر۔ اور میرے 18 برس کی کمائی اکبر، پھوپھی ٹھوکریں کھا رہی ہے جنگل میں، بہن کا پتہ بتا دے۔ آگے بڑھ گئی، ایک نشیب کے قریب 2 جملے آوازیں دے کر کہا سکینہ۔ لو بھائی اب جملہ سن لینا، سکینہ۔ کوئی آواز نہیں آئی۔ تیسری مرتبہ علی کی بیٹی نے کہا سکینہ آواز دو، غریب پھوپھی بلا رہی ہے۔ کہ نشیب سے آواز آئی بہن زینب آہستہ بولو، سکینہ میرے پاس۔ اس آواز پر زینب جو نشیب میں اتر کر وہ منظر دیکھا جو زینب نے کبھی نہیں دیکھا تھا اور جو آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ تو یہ جملہ اگر برداشت کر جائیں تو اجر رسالت ادا ہو جائے گا۔ عجیب سا جملہ ہے، زینب نے وہ منظر دیکھا جو زینب نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ شہزادی زینب نے دیکھا کہ سکینہ حسین کے پیروں پر منہ رکھے لیتی ہے۔
کیا سن رہے قیامت ہو گئی. زینب حسین کے لاشے کے پیروں پہ رخسارہ رکھے لیتی ہے. سکینہ کو زینب نے جگا کر کہا سکینہ تم تو باپ کے سینے پر سونے کی عادی تھی. سن لیں گے جملہ ادادارو کریں گے ماتا تم تو باپ کے سینے پر سونے کی عادی تھی آج باپ کے قدموں میں کیوں لیتی ہو؟ سکینہ نے کہا پھوپھی اماں آئی تھی سینے کی طرف مگر سینے پر اتنے تیر تھے کہ بیٹی تو باپ صرف پاؤ باقی تھے.